अहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए जी, अब हम जुज़ 5 पढ़ते हैं, आया नंबर 24 पढ़ते हैं और इसमें फिर रिश्तों के बारे में अभी कंटिन्यू है। जो पीछे हमने आया नंबर 24 की थी जिसमें अल्लाह ताला ने बताया था कि कौन से रिश्ते महरम हैं, और अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि भाई ये 5वां जुज़ है और क्योंकि सिपारों की डिवीज़न तो बाद में हुई है ना, तो इसलिए ये दरमियान में अब यहाँ से अभी कंटिन्यूटी शुरू हो रही है। आया नंबर 24 है जी। अल मुहसनातु, और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं। तो अब अल्लाह ताला मज़ीद बता रहे हैं शादीशुदा औरतें, यानी अगर किसी की शादी हुई है तो कोई दूसरा बंदा उस शादीशुदा औरत से शादी नहीं कर सकता जिसका शोहर मौजूद है, तो आप उसके ऊपर दोबारा शादी नहीं कर सकते। तो जब तक तलाक ना हो या प्रॉपर वो ना हुआ हो, तो और इसलिए अल्लाह ताला ने बताया और शोहर वाली औरतें भी। आजकल लोग ऐसे ड्रामे चल रहे होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम चल रहे होते हैं सोसाइटी में मेस फैलाने के लिए। तो देखें, सोसाइटी का एक तरीका है, एक शादीशुदा औरत के साथ आप शादी नहीं कर सकते, और मगर वो असीर होकर लोंडियों की तरह तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, और इसमें सिवाय लोंडी के, जैसे उस ज़माने में। अच्छा, ये देखें, ये आयत लोंडी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मलकत ईमान मानुकुम, आज के दौर में तो ये लोंडी गुलाम वाला चक्कर नहीं है, उस ज़माने में क्योंकि ये था। इवन अमेरिका में भी पिछली सेंचुरी तक स्लेव्स का ज़माना रहा था, सोचें। और हमारा तो जब तक जॉर्ज वाशिंगटन का दौर था। अब इस्लाम ने तो बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर दिया था। अब ये वो वाली औरतें जैसे प्रिजनर ऑफ वार औरतें आ जाती हैं, तब वो भले वहाँ पीछे शादीशुदा हों, लेकिन जब वो प्रिजनर ऑफ वार होती है ना, तो ऐसे लोंडियाँ या गुलाम लोग रख लेते थे, तो फिर उनका स्टेटस बीवी जैसा तो नहीं होता, तो फिर वो जो मलकियत में होती हैं, तो वो उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि और मगर वो जो लोंडियाँ जो असीरों के लोंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है, और इन के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं। तो बाकी जो ये वाली औरतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने बताया लोंडी का तो मसला अलग है क्योंकि उसका तो बीवी वाला मामला नहीं होता, लेकिन बाकी जो औरतें हैं ना, जो इनके सिवा जो ये शादीशुदा औरतें हैं, तो वो आपके ऊपर जो है ना हलाल हैं। और उसके और कितनी सारी औरतें सोचे हलाल हैं, बस ये चंद रिश्ते हैं जो हराम हैं, बाकी सारी औरतें हलाल हैं। इस तरह से कि माल खर्च करके इनसे निकाह कर लो, माल खर्च करके निकाह कर लो, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि इनको हक महर दो, कर लो, बशर्तिया के निकाह से मकसूद इफ़्फ़त कायम रखना हो, ना शहवत रानी, तो जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल करो, इनका महर जो मुकर्रर किया हुआ अदा कर दो। यानी, और इसमें ये भी बताया अल्लाह ताला ने कि तुमने इनसे रिश्ते का एहतराम रखो, यानी निकाह का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस थोड़ा टाइम ही पास करना है। आप निकाह का मकसद ये होता है कि आपने उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, यानी। और जब माल देकर आप निकाह करते हैं ना, इसलिए बार बार आया कि महर दो, इनका महर जो मुकर्रर किया करो। जब आप माल दे के निकाह करते हैं, यानी आपने ताल्लुक लंबा बनाना होता है, ये नहीं कि आपने वो तो एक गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ होता है ना। तो यही वाला मसला है कि निकाह के लिए लाने के लिए आपका मकसद क्या होना चाहिए, ज़िंदगी गुजारना, निबाह करना। तो ये जो पेपर मैरिज वाले मामला आता है ना, यहाँ इस लिखा हुआ है, इसका मकसद ये ना हो कि आपने बस ऐसे चंद दिन के लिए, या जिस तरह ये मशहूर है शियों के बारे में 2-3 दिनों के लिए करते हैं निकाह, या इस तरह नहीं, वो तरीका नहीं ठीक। निकाह को प्रॉपर तरीके से ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, फिर आगे कोई मामला ख़राब हो जाता है या नहीं बनती तो एक और बात है, या 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या पेपर मैरिज लोग कर लेते हैं, ये सब तरीके गलत हैं। तो निकाह का मकसद क्या होना चाहिए कि आपने उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, और आर्ज़ी यानी निकाह ना करें। तो ये इसमें अल्लाह ताला ने औरत को प्रोटेक्शन दी है ना, कि आपकी नीयत तो ये होनी चाहिए, और आप उसको हक महर भी देंगे। जब मर्द कोई पैसा लगाता है, कोई चीज़ देता है, खर्चा करके शादी करता है मेहनत से, तो फिर उसको होता है कि उसने घर बसाना है। जो फ़ायदा उठाता है वो औरतों से, तो फिर क्योंकि औरत घर लेके आता है, तो फिर उसको महर भी दे, उसको तोहफ़े तोहफ़ भी दे, तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। तो बेसिकली अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं कि ये फ़र्ज़ है, इसमें फ़र्ज़ का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना। अगर मुकर्रर के बाद रज़ामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अच्छा, पहले इसके क्या था, जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल करो, इनका महर जो मुकर्रर किया हुआ अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रज़ामंदी से, हाँ, अगर महर अदा कर दो, वो देना मस्ट है। और अगर आपस की रज़ामंदी, जैसे औरत खुद कह देती है और उसमें कमी बेशी कर लेती है, या मर्द को वापस कर देती है, या उसके बिजनेस में लगा देती है, जो अपनी रज़ामंदी से, और चाहे तो ना लगाए, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, तो फिर ले लो। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला जानता है कि आपने किस तरह महर दिया और किस तरह वो किया, तो अल्लाह ताला इस चीज़ का इल्म रखता है।
آگے چلیں جی. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے. اچھا اب جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا، مال نہ ہو، تولا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس مہر نہیں ہے. تو دیکھیں اس زمانے میں آزاد عورت کی بہت ریسپیکٹ ہوتی تھی، اس کو اچھا خاصا کئی خاندانوں میں تو بہت زیادہ مہر دینا پڑتا تھا ان سے شادی کرنے کے لیے. تو اگر اس کی اتنی اوقات نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے، اتنا مہر نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرنے کے مقدور نہ رکھے، تو مومن لونڈیوں میں ہی جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے. یعنی کہ لونڈی سے نکاح کر لے، یہ وہ بھی مشرکہ نہ، وہ بھی مومن ہو، نہ اہل کتاب ہو، مومن لونڈی ہو، تو اس سے کر لے. اور اس میں کیا معاملہ ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنسو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لونڈی سے اگر شادی کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، کیونکہ ایک ہی تو آدم کی اولاد ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے بندے ہیں. اگر وہ ہے حسن بصری بھی دیکھیں، کئی لونڈی بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے. حسن بصری بھی ایک لونڈی کے بیٹے تھے، تو یہ حضرت سمیہ بھی ایک لونڈی تھی. ٹھیک ہے، تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ کی بات ہو رہی ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پھر تم یہ کر سکتے ہو. اور لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت کی، کیونکہ وہ کسی کی ہوتی ہے نا، تو ان سے مالکوں سے اجازت لوگے تو پھر ہی آپ نکاح کر سکتے ہیں نا. تو آپ ان سے اجازت لیں اور نکاح کر لیں. اور دستور کے مطابق ان کا بھی مہر دو، یعنی ان کو بھی حق مہر دینا ہے، آپ نے لونڈی کو بھی آپ نے صحیح طریقے سے حق مہر ادا کرنا ہے. بشرطیہ یہ کہ عفیفہ ہو، نہ اس ایسی کہ کھلم کھلی بدکاری کریں. یہ عورتیں لونڈیاں مطلب نکاح میں آئیں تو پاک دامن ہو، عفیفہ ہو یعنی پاک دامن ہو، نہ ایسی کھلم کھلی ایسی نہ ہوں جو آوارہ ہوں یا کوئی مطلب بدکاری کرنے والی نہ ہوں، کیونکہ وہ لونڈیاں ہوتی ہیں نا، تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آئی ہیں کہاں نہیں. دیکھیں خاندانی عورت اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرق رکھا ہے کیونکہ جو خاندانی عورت ہوتی ہے اس کی تو فیملی ہوتی ہے، تو اس کو ان کا بھی خیال، باپ بھائیوں کا بھی، اور یہ کہیں سے آئی ہوتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا اور کس طرح کے ماحول میں رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی نہ ہو کہ کوئی لونڈی کو بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ جب شادی ہو جائے تو پھر آپ طریقے سے رہیں. تو اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیے، نہ کسی اور کے ساتھ مطلب جب نکاح میں آ جائیں تو بے حیائی کے کام نہ کریں، نہ کسی لوگوں سے دوستیاں کریں، یعنی یہ بھی ایسی نہ ہوں. اور اگر نہ کھلا کھلا کریں اور نہ در پردہ، نہ اندر سے دوستیاں کریں یا پیچھے چھپ چھپا کے نہ در پردہ کریں، یعنی پاک دامن ہو. لیکن اور اگر نکاح کے آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یعنی آزاد عورتوں کی، پاک دامن عورتوں کی کیا سزا ہے؟ جو لڑکیاں ہیں ان کی تو غیر شادی شدہ کی تو جو 100 کوڑے کا تھا نا، اور جو لونڈی ہے تو وہ شادی شدہ لونڈی جو ہے تو وہ اس کی سزا ان سے آتی ہے، تو وہ 50 کوڑے. ٹھیک ہے، تو لونڈی کا یہ کیونکہ لونڈی کو تھوڑا یہ ہے نا کہ اس کی اتنی تربیت نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آسانی رکھ دی کہ اس کی تھوڑی سزا جو ہے نا کم ہے. تو یہ ہمیں ویسے بھی ملتا ہے کہ نکاح کی اجازت لونڈی کے ساتھ ہے. اگر آپ کو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان کو دی ہے یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ، جسے ہو کہ وہ مطلب شادی ضروری کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اور اگر صبر کرو، مطلب اگر صبر کر لے تو اور اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان کرنے والا ہے. یعنی کہ اگر صبر کر لے تو بہتر ہے کہ وہ پھر ایک پاک دامن عورت سے شادی کرے ٹائم کے ساتھ. تو کیونکہ دیکھیں جلدی میں آپ لونڈی سے نکاح کر لیں گے، پتہ نہیں وہ کیسی ہو، اور پھر بچوں کی بھی آگے تربیت کرنی ہے، پوری نسل چلنی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے مطلب کہ آپ کسی صالح اور نیک خاندانی عورت سے شادی کریں. ویسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر آپ لکی انف ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ لونڈی بھی بہت نیک عورت ہو. تو اس میں یہ اس طرح کے لاز دیے گئے ہیں. آگے کیا جی، اللہ چاہتا ہے آیت نمبر 26 میں کہ اپنی آیتیں تم کو کھول کھول کر بیان کر دے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے. اگلے لوگوں کے طریقے بتائے یعنی سنن الذین ہے نا. تو یہ آیات اللہ تعالیٰ جو نکاح کی ہیں جو پیچھے آئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے سارے بیان کرے، تمہارے لیے سیدھا راستہ واضح کر دے اور رہنمائی کرے. اور پہلے لوگوں کی یعنی اچھے طریقے، سنن ہوتی ہے نا، پہلے لوگوں کا طریقہ جو ہے، جو انبیاء کے طریقے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ تم کو تک پہنچا دے. واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے، جاننے والا ہے اور صحیح راستہ دکھانے والا ہے، گائیڈنس والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے بھی کیا طریقے تھے اور وہ بھی کس طرح توحید کے اوپر صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا. آیت نمبر 26 میں چلیں.
اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور ہو جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں 27 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ احکامات کیوں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احکامات اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے سیفٹی کے لیے۔ سارے احکامات ہم جب یہ عورتوں کے بھی پڑھے ہوتے ہیں، نکاح کے، مہر کے، یہ تو عورتوں کی سیفٹی کے لیے، مردوں کے لیے بھی کہ اس پاک دامن عورتوں سے شادیاں کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ سزائیں بھی اس لیے دی ہیں کہ کوئی غلط کام کرے تو پھر آئندہ نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین اس لیے دیے ہوتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ کرے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ الشہوات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ خواہشات ہوتی ہیں، مطلب ہمیں اصولوں سے کہ ہم جیسے ہمارا دل کرے گا کریں گے۔ تو اس سے نا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو شادیوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ اس طرح کئی لوگ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں لیو ان ریلیشن شپ میں شادی نہیں کرتے عرصہ سے، کتنی زیادہ یہاں سنگل مامز ہیں، تو مطلب چھوڑ کے جب دل کرے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کلچر نا پورے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے اور وہ اکیلے بچے پل رہے ہوتے ہیں اور مینٹلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ملکوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ بھی انہی کلچر میں آ جائیں، آپ بھی ویسٹرن کلچر کو لائک کرنے لگ جائیں کہ چلیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اپنی مطلب مہر نہیں دینا پڑا، شادی کے خرچے نہیں ہیں، تو اپنا ٹائم ہم اس طرح سے چیزیں اپنی پیسے بچا لیں۔ لیکن وہ پھر جو اینڈ پہ جو رزلٹ آتا ہے بچوں کا، فیملی کا، وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دین اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے تاکہ تمہیں دین سکھائے۔ تو جو مرضی پہ چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ بھی بھٹک جائیں، وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، آپ کو بھی بھٹکا دیں گے، تو کبھی بری کمپنی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 28 پہ چلتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے۔ اللہ تعالیٰ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ بوجھ نہیں ڈالتا تم پہ، ہلکا کرے۔ دیکھیں انسان کیونکہ کمزور ہے نا، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے، آگے یہ بھی آیا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا، کمزور مطلب ارادے میں کمزور، جسمانی طور پہ کمزور، ایموشنلی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے دیکھیں جتنا معاشرہ خراب ہوگا، گھر میں جب فیملی خراب ہوتی ہے تو پورا ڈپریشن، ایموشنلی کمزور ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں نا خودکشیاں بھی کر جاتے ہیں بعض اس کیس میں، آپ نے دیکھا ہوگا جب فیملیز میں کوئی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاز اس لیے دیے ہیں کہ تمہیں مشکل سے نکالے۔ جب آپ ایک لا سے ایک طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ عورتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، تو وہ اس کام سے رکتے ہیں، تو گھر مضبوط ہوتے ہیں، تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ہر کوئی ہر کسی کا احترام کرتا ہے، تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کیونکہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لاز بھی کتنے ان کو آسانی کے لیے دیے ہیں، اور اس میں بھی بہت سی آپشنز اللہ تعالیٰ نے دیے، اگر چھوڑو تو اس طرح کرو، اگر نہ چھوڑو تو مال نہ لو، عورتوں کو بھی پیچھے سے کمزور ہوں، ان کو بھی یہ نہ ہو کہ وہ آگے بچے کیسے پالیں یا کیسے کریں، ان کا بھی خرچہ اٹھاؤ۔ آگے ہم پڑھیں گے ساری اللہ تعالیٰ نے جو بہترین لاز دیے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تیمم، قصر وغیرہ کا کتنی سہولتیں دی ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے دی ہیں، کیونکہ سارا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور کس طرح اپنے فرائض کو انجام کر سکتا ہے، کس طرح نہیں، کیونکہ بعض ایسے مشکلوں میں پھنس جاتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے تو کیسے وضو کرے گا، تو تیمم کی آپشن دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آپشنز دی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور خراب راستے پہ نہ چلیں۔ ویسٹ کی کوشش ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے کہ غلط، ہم غلط ہوئے ہیں تو ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ تو آپ کبھی بوڑھی گوریوں سے بات کریں گے جو نان مسلم ہیں، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا وہ کس قدر آج کے دور کے جب اپنے بچے دیکھتے ہیں، گرینڈ بچے دیکھتے ہیں، تو کتنی وہ ڈپریس ہیں اس بات پہ کہ معاشرہ کتنا ان کا خراب ہو گیا۔ لیکن ہماری ماؤں کا یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان مائیں ہیں وہ تو ان کا تو ایک طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی لاز کے مطابق جو فالو کر کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا تو فیملی سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی فیملی سٹرانگ کرتا ہے۔ جب فیملی سٹرانگ ہوتی ہیں تو پھر مسلمانوں اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مائنڈ ایسے بتایا کہ اس کا مائنڈ ہی اسٹیبل رہتا ہے اور وہ فوکسڈ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ فیملیز کے لا بہت ضروری ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا۔ آیہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، پھر مسلمانوں کو یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اپنے یعنی کہ وہ مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ مہربان، تم پر مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اے ایمان والوں، یعنی کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، آپس میں دھوکے سے نہ کھاؤ، یعنی ہوتا ہے نا باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ باطل کہا گیا نا، اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل طریقے سے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ یعنی حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے، جعلی کاغذ کئی لوگ بنا لیتے ہیں، گھر اپنے نام کرا لیتے ہیں، فراڈ طریقے سے، جھوٹوں سے، بےایمانی سے، قسمیں کھا کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے، مال بیچ کے، مطلب ہزار ایسے طریقے ہیں کہ جو کہ جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر دوزخ واجب کر لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس طرح مال نہ کھاؤ، اور دیکھیں کتنے رشتے ہی خراب ہو جاتے ہیں
ٹھیک ہے. نبود نجومی کی اجرت ہے, جیسے صغیرہ اندوسی ہے کہ مارکیٹ سے چینی اٹھا لی اور پھر جب شارٹیج ہوگی تو پھر ڈبل داموں بیچ دی. تو یہ سارا نا حرام طریقہ ہے, تو اس طرح سے نہ کریں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ جس نے عیب دار چیز کے عیب بتائے بغیر بیچ دی تو ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا. یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں چیز میں اپنی گاڑی اتنی خراب ہوتی ہے اور بیچ دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں بتاتے کہ خراب ہے, تو وہ دوسرا کتنا تنگ ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. اور یہ جو کہا ہے نا کہ اگر آپس کی رضامندی, اگر تجارت جیسے آپس کی رضامندی سے ہوتی ہے, یہ تجارت وہ ہے جیسے آپ دکاندار ہیں, سمجھ لیں ایگزامپل اس کی اس طرح سے. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے تو نفع رکھنا ہی ہے. جیسے ایک چیز 10 کی ہے دکان میں 12 کی ملی ہے, تو آپ کو پتہ ہی ہے $2 اس نے اپنے رکھنے ہی ہیں, تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو تجارت کا لین دین ہے, تو آپ اپنی مرضی سے راضی ہوئے ہیں نا. تو یہ غلط نہیں ہے اس طرح کا سودے کرنا. تو دکاندار آپس میں مطلب جو آپس میں لین دین رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, مطلب نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو, یا تو اس کا یہ کہ خودکشی نہ کرو, کیونکہ اپنے نفسوں اپنے آپ کو قتل کرو یعنی حرام موت نہ مرو. جس چیز سے جس بندے نے خودکشی ہوگی نا, وہ جہنم کے دن اسی چیز سے اپنے آپ کو مار مار کے ہلاک کرے گا. جیسے اگر کسی نے زہر کھائی ہے تو وہ جہنم میں جب جائے گا نا تو بار بار وہ زہر ہی کھاتا رہے گا. تو بیسیکلی یہ ایک تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان ایک بہت قیمتی چیز ہے, اور دیکھیں دوبارہ نہیں ملے گی. جب اگلے جہان لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا میں زیادہ دوبارہ بھیج دے, ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے, لیکن پھر اجازت نہیں ملے گی. تو یہ زندگی ایسی ہے کہ ہم نے اس کو اچھی طرح گزارنا ہے, کیونکہ دوبارہ تو موقع ہی نہیں ملے گا. آخرت سنوارنے کا ایک طریقہ ہے. یا پھر اپنے نفسوں کو ہلاک نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مومن ایک دوسرے کو قتل نہ کریں, یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے, تو ایک دوسرے کو قتل مت کرو. مطلب یہ اس میں کیا گیا. اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے ایک جان کو ختم کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو ختم کر دیا. تو یہ ان کا حساب بھی وہ ہوگا. اور قیامت کے دن تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ جو بندہ قتل کیا گیا ہوگا نا, وہ اپنا سر اٹھا کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ پوچھے اس نے مجھے کیوں مارا, مطلب کیا وجہ کیا بنی, جب کوئی وجہ ہی نہیں تھی تو کیوں مارا. تو یہ والی جو ہے نا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے غصے کو لانے والی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس طرح ایک دوسرے کو نہ قتل کرو اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کچھ شک نہیں کہ خود اللہ تم پر مہربان ہے. تو اللہ رحم کرنے والا ہے. احکامات اس لیے دیے گئے ہیں کہ سب سیف ہوں. اور دیکھیں قتل بھی حرام ہے. جب آپ اتنے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے چلیں گے نا تو پھر بالکل سکون رہے گا اور معاشرہ کتنا اچھا رہے گا. نہ کوئی ایک دوسرے کو مارے گا. آج کل تو ایسے ہی لوگ ایک دوسرے کو مار کے چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیوں مارا ہے. تو لوگوں کے پورے پیچھے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو یہ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. آیت نمبر 30 میں کیا, اور جو مَن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلہ نارا, اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو ان قریب جہنم میں داخل کریں گے, اور یہ اللہ کو آسان ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ کرے گا نا, یا ظلم کرتا ہے مطلب حق تلفی کرتا ہے, جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ مال کھا جاتا ہے ناحق باطل طریقے سے اور ناحق طریقے سے, اور دوسرا یہ کہ اپنے نفسوں کو قتل کرتے ہیں, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کے لیے بہت آسان ہے ان کو جہنم میں داخل کرنا. تو یہ بات یاد رکھنا, مطلب اللہ کے لیے آسان ہے عذاب دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کافی وہ کنڈیم کیا جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی احکامات نہیں مانتے. آگے کیا ہے آیت نمبر 31 پہ, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے, قبائر کہا گیا ہے جن سے منع کیا جاتا ہے, اجتناب رکھو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کر دیں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر بچتے رہو بڑے گناہوں سے, یعنی قتل ہے جیسے بڑے گناہ, حرام مال کھانا اور یہ سارا, ان سے اگر بڑے بڑے گناہوں سے, بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اب یہ اگر بہت سی حدیثوں میں تو بہت زیادہ کافی زیادہ احادیث ہیں, لیکن جو مین احادیث ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سا ہے. ناحق قتل کرنا, جادو کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا, کسی پہ تہمت لگانا, حج کی استطاعت نہ کرنا, قطع تعلق کرنا, قوم لوط والے معاملات کرنا, جھوٹی گواہیاں دینا, چوری ڈاکہ, مطلب کافی سارے ان میں ہیں کہ احسان جتانا, بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے نا آپ, بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے
چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہاری عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے. عزت کے مکانوں میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے لیے دیں گے. ایک بندے نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے 7 گناہ کبیرہ گناہ تھا. آپ نے کیا کہا؟ حضرت ابن عباس نے کیا کہا کہ 700 کہتے تو بہتر ہوتا. مطلب اتنے زیادہ ہیں، مطلب کافی سارے حدیثوں میں ڈفرینٹ آئے ہیں، آپ کلیکٹ کر لیں تو بہتر ہے کہ ان چیزوں میں نہ کریں. یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کیا کرتے ہیں. مطلب اس وجہ سے جیسے چوری کا ہاتھ کاٹنا، چوری میں ہاتھ کرتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کا ہے کہ جو مینشن کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف، اور جن کی سزائیں بھی مینشن کی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ کیا کیا ہے. اور جو بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں ان میں جیسے چوری کے بارے میں ہے، مرتدت کے بارے میں، قصاص کی، زنا کی سزائیں ہیں. مطلب یہ ڈفرینٹ گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں. اگر ان سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور عزت کے مکانوں میں یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے. آیت نمبر 32 میں چلتے ہیں. اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو. بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت، کسی کے پاس دیکھیں نصیحت یہ کری گئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز میں فضیلت اس کی ہوس مت کرو. یعنی کہ کس چیز میں اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہے. جیسے کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اسٹیٹس زیادہ ہے، کوئی خوبصورت زیادہ ہے، کوئی عقل مند زیادہ ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے حسد نہ کرو کہ ہمیں کیوں نہیں دیا. ہو سکتا ہے پھر آپ جب یہ دوسرے کی چیز دیکھنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی چیز ہی نظر نہیں آتی، اپنی بلیسنگ ہی نظر نہیں آتی. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر بندہ اپنی چیز کی قدر نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا. اگر اس کے پاس وہ ہے تو آپ کے پاس کچھ اور ہوگا. ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشی ہوئی ہیں. تو اس کی حفظ نہ کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے. تو اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو ان کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا، عورتوں کو ان کا ثواب ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں مرد ہوتے ہیں ہم ان کی طرح کام کرتے ہیں. بھائی ان کی رسپانسبلٹیز الگ ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز الگ ہیں. اگر مرد جہاد پہ جاتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں تو ان کی اور رسپانسبلٹیز. آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی بچوں کی کچھ دی ہوئی ہیں. مرد فیلڈ میں جاتے ہیں، پیسہ کمانا ان کا کام ہے، وہ ان کی رسپانسبلٹی کہ حلال طریقے سے لائیں، اچھے طریقے سے خرچہ گھر کا پورا چلائیں، بیوی کا، بچوں کو اچھے سے کور کریں. اور عورتوں کی رسپانسبلٹی الگ ہے کہ بچوں کی پرورش الگ کریں یا گھر کی ذمہ داری جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے وہ پوری کریں. ورنہ عورتوں کے بہت اونچے اونچے مقام ہیں، جیسے بی بی خدیجہ تھی، بی بی آسیہ ہیں، بی بی مریم ہیں، بی بی عائشہ ہیں. تو وہ یہ والا مسئلہ ہے نا کہ عورتوں کے ان کا کاموں کا ثواب ہے. ایسا نہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، عورتوں مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورتوں کو مردوں کا جو کام ہے ان کا وہ ہے، اور عورتوں کا جو کام ہے ان کا ثواب ہے. ان میں ایکسل کریں آپ، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں جو انہوں نے کیے. اور اللہ اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، اللہ سے فضل مانگتے رہو. مطلب دوسری بات یہ کہ اللہ سے فضل مانگو. مطلب خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. حضرت زکریا جو تھے، جب انہوں نے بی بی مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس اتنے پھل فروٹ آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے مانگوں یا یہ کروں. انہوں نے کیا کیا؟ اور حسد نہیں کیا کہ ہائے اللہ اس کو کیوں مل گیا، میں نبی تو میں ہوں اللہ کا. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے جا کے اللہ سے دعا مانگی. تو فضل کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. یہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا. ایک دوسرے کے بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی کو کوئی چیز زیادہ دی ہے، کسی کو کوئی چیز کم دی ہے. مردوں کی کیا رسپانسبلٹی، عورتوں کی کیا. ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑنا. حسد سے منع کیا گیا. اور دوسرا یہ کیا گیا کہ آپ اللہ سے فضل مانگیں. آپ کو جو چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ ہی تو دینے والا ہے. کل رب العالمین تو اللہ ہی ہے نا، وہی دینے والا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز، اللہ سے فضل مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز کا سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس کو دینی ہے اور کس ٹائم دینی ہے. تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آیت نمبر 33 پہ. اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے. اب یہ وراثت کے حوالے سے پھر آیت آ رہی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ شاید منسوخ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ آیت ہم پڑھ لیتے ہیں. اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو. بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے وارث بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو وارث بنائیں. ہم نے ان کے حقدار مقرر کر دیے، یعنی کہ ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی حقدار وارث بنا دیا. ہم یہ نہیں کہ اس کو زیادہ دینا ہے اس بیٹے کو، اس بیٹی کو کم دینا ہے، اس بیٹے کو زیادہ دینا ہے. یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. آنکھ نہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، نہ آپ کسی اولاد کو آنکھ کر سکتے ہیں. جو وراثت ہے وہ سب میں اللہ کے قانون کے مطابق بانٹنی ہی ہے آپ کو. اور جو والدین چھوڑ جائیں گے، یعنی کہ بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا رشتہ داروں میں یعنی رشتہ داروں میں بیوی آ گئی، اگر بیوی نہیں ہے تو بہن بھائی آ گئے، مطلب جیسے بھی جن کے ہم نے پیچھے پڑھیں گے جو بھی جیسے ڈیوائڈ کیے. تو
اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہ نا وہ ہوتے تھے کہ حلیف ہوتے تھے، جیسے قسم کھا دیتے تھے کہ میرا مال تمہارا مال ہے، ہم اور ایک دوسرے کو جب مر جاتے تھے تو اگر کسی کے ساتھ کوئی بدلہ لینا ہوتا تھا، کوئی کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا، دوسرا حلیف اس کا ساتھی جو ہوتا تھا اس کا بدلہ لیتا تھا، اور وہ جائیداد بھی اس طرح بانٹ لیتے تھے۔ تو اب یہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جو آیتیں وراثت کی ہے نا، کہ بس وہ انہی میں آئے گا، یہ حلیفوں میں، رشتہ داروں میں، اس طرح حلیفوں میں، جیسے مہاجر بھی، انصار اور مہاجر جب شروع میں آئے تھے تو بھائی چارہ تھا، ہر چیز بٹ گئی تھی، آدھی آدھی انہوں نے کر دی تھی، لیکن وراثت میں کوئی حصہ نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا ان کا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ تھا کہ ان میں حصہ داری، ہر چیز میں انہوں نے حصہ داری رکھی ہوئی تھی، تو وہ پھر وراثت میں بھی حصہ داری کر لیتا تھا جو ان کا حلیف ہوتا تھا، ایک دوسرے کے اس طرح بھائی چارہ بنایا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ کیا ہوا تھا نا انہوں نے، تو اس وجہ سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ جو تقسیم، اور ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دی ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ان کو بھی ان کا حصہ دے دو۔ مطلب اس وقت وہ وراثت کا ایک دوسرے کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف فیملی کے اندر ہی جس طرح حصے تقسیم کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ تو آگے اب جیسے اڈاپٹیڈ بچے ہیں تو وہ ان کا بھی کہ وہ وارث نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے ان کو 1/3 میں سے کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں وصیت میں، لیکن وہ آپ کے وارث نہیں ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں گفٹ دے سکتے ہیں ان کو اگر دینا چاہیں تو، لیکن وراثت میں ان کا اس طرح حصہ نہیں ہے۔ تو یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور آگے کیا ہے، اور ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شعین شہیدہ، یعنی ہر چیز کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو آگے آیا نمبر 30، یہ آیت شاید 33 شاید منسوخ ہے، کیونکہ بہت سے اسکالر کا خیال ہے یہ منسوخ آیت ہے۔ 34 پہ چلیں۔ 34 ہے جی، الرجال قوامون۔ تو بیسیکلی اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسک آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رجال یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا عورتوں کے اوپر۔ اب عورتوں کو بہت یہ ہوتا ہے کہ کیوں کمال بنایا، دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے، تو کوئی بھی چیز 2 ہیڈ سے نہیں چلتی، ہر کمپنی کا ایک ہی سی ای او ہوتا ہے، 2 3 سی ای او اس طرح نہیں ہوتے، جو مین اس کا ڈیسیژن میکر ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جو مین ڈیسیژن میکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کو بنا دیا، اگر 2 ہوتے تو پھر تو کبھی کوئی ڈیسیژن پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں پر حاکم بنائے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا۔ دیکھیں بعض کو بعض سے افضل بنایا کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات ان کو دی ہیں جو عورتوں میں نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں مردوں کے کریکٹرسٹک ڈیفرنٹ ہیں، عورتوں کی ڈیفرنٹ ہے۔ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایموشنز اس طرح بنائی ہیں، ان میں نرمی زیادہ ہے، فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ مردوں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور بھاری قوت میں زیادہ ہیں، اور اتنی جلدی لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے، اتنی جلدی جو ہے وہ پریشر میں نہیں آتے۔ تو عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں اور عادتیں بنائی ہیں، کیونکہ وہ ہر کس دوسرے سے ڈفرینٹ بنایا ہے نا، تو اس میں اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کمام اس لیے بھی بنایا تھا کہ سارے فیملی کا بوجھ تو مرد کے اوپر ہی ڈالا ہوا ہے نا، کہ خرچہ بھی اس نے بڑھنا ہے، عورت کو حق مہر بھی اس نے دینا ہے، بچے بھی اس نے پالنے ہیں، تو وہ سارا کچھ ہی اس کی ہی ذمہ داری ہے، گھر دینا، پروٹیکشن دینا، اس کی کھانے پینے کا عورت کا خیال رکھنا۔ دیکھیں عورت کو تو بلکہ ذمہ داری سے چھڑا دی ہے، جب اتنا کچھ کرے گا تو ظاہر ڈیسیژن بھی وہ فیلڈ میں جائے گا سارا، تو ڈیسیژن بھی تو کرنا پھر اس کے ہی رائٹ بن جاتا ہے نا۔ تو مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، اس لیے اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنائے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا، دیکھیں آگے آیا بھی ہے، اس لیے بھی انفقوا من اموالہم، مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں مالوں کو، اس لیے اس کو قوام بھی بنایا ہے نا، کیونکہ ورنہ تو نظام خراب ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہے میراث میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ ڈبل دیا، اس لیے کہ اس نے آگے لوگوں پہ خرچ بھی تو کرنا ہے، یہ والا مسئلہ، تو اس لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ آگے کیا ہے، آپ اگر پچھلی ساری یہ سورہ نساء کی آیتیں ساتھ ساتھ سنتے آ رہے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رائٹس دیا، اور کتنی رسپانسبلٹی، اگر ایک آدمی نکاح کرتا ہے اس کو کتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ڈالی ہوئی ہیں، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بہت آسانی رکھی ہوئی ہے۔ آگے کیا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نیک عورت کون سی ہے، جو نیک بیویاں، فالصالحات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں، وہ جو مردوں کا قانتات ہوتی ہیں۔ یعنی قانت عورت کون ہوتی ہے، قنوت کیا چیز ہوتی ہے، قنوت یہ ہوتی ہے کہ جو عورت جو ہے شوہر کی مرضی کے مطابق اپنا ارادہ بنائے، جو توجہ بھی دے اپنے ہسبینڈ کے اوپر، اور اللہ اور اس کا کہنا بھی مانے،
تو اس طرح کی عورت قنوت ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال بھی دے۔ حافظات یہ مطلب وہ ہوتی ہے جو حفاظت کرتی ہے غائب مال کی، جو قانتات یعنی حکم پر چلتی ہے، اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کے حفاظت کرتی ہے مال اور آبرو کی، ٹھیک ہے، اپنی بھی حفاظت کرتی ہے، اور یعنی کہ مرد کا مال ہے تو ایسے بانڈ ضائع کرتی پھرے۔ اور للغیب بما حافظ اللہ، یعنی کہ اللہ اور دوسری بات یہ غائب کی مطلب راز جو چیزیں ہوتی ہیں، غائب کی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تو جانتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، تو وہ راز رکھتی ہیں، کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہر چیز میں ان کا کسی چیز میں پردہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بہت سے راز بھی جانتی ہے، تو وہ اس لیے اس چیز کی بھی حفاظت کرتی ہے کہ راز باہر خام خواہ نہ کھولے، جو غیر ضروری باتیں نہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں قیامت کے دن وہ آدمی بدترین ہوگا جو بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا نا، تو اس کا مفہوم اس طرح سے، تو اللہ رات کی حفاظت کرتا ہے نا، تو آپ کو اس چیز کا بھی بتایا گیا کہ آپ راز فیملی کے باہر اس طرح نہ نکالیں۔ ان کی پیٹھ پیچھے اللہ کی اس چیز کی مال اور اپنی اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو ان کو زبانی سمجھاؤ۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی عورتیں جو ہوتی ہیں جو کہنا کسی صورت قابو نہ آئیں، کہنا نہ مانیں، بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوں، تو ان کو نصیحت کرو، یعنی ان کو سمجھاؤ پہلے اچھی طرح۔ تو یہ والے اللہ تعالیٰ نے پوائنٹس بتائیں، پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھے تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، یعنی پھر علیحدہ کمرہ کر لو یا بیڈ علیحدہ کر لو۔ تو مطلب یہ اس لیے کہا گیا کہ ظاہر سی بات ہے پھر ناراضگی کا اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جب بالکل آپ علیحدہ سونے لگ جاتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار کریں گے جیسے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور اگر اس پر بھی بات نہ آئے تو پھر یہ جو ہے نا کہ پھر بے شک آپ تھوڑا سی چیز سے مارنے کا بھی اس طرح آیا ہوا ہے جیسے مسواک، جتنی چیز سے تھوڑی سی نہ چوٹ آئے نہ کوئی وہ داغ پڑے، اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اگر نہ کریں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرما بردار ہو جائیں، اگر پھر بھی بات سمجھ جائیں اور آپ نے اگر ان کو سمجھا دیا اور ان 3 سٹیپس کے بعد بھی اگر سمجھ جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کی کوئی بہانہ مت کرو، مطلب پھر بہانے سے پھر ہی تانے مار کے یا پھر دوبارہ مس بیہیو کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر وہ سمجھ گئی ہیں تو خام خانہ ان سے الجھو۔ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ جلیل القدر ہے، تو مطلب اللہ سب کچھ جاننے والا۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے طریقے سے بتایا کہ اس طرح گھر نہ خراب ہو، کسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سمجھا دو، جیسے اس لیے بہتر ہے کہ اچھے طریقے سے آپ بیوی کو سمجھا دیں، اور یا ان کو ناراضگی کا طریقہ بتائیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد اگر تاکہ گھر سمجھ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علی کبیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب جلیل القدر ہے۔ آگے کیا ہے جی، اگر آیا نمبر 35، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کر دو۔ مطلب اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں اختلافات اتنے بڑھ گئے، دیکھیں کتنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتایا جو کہ فیملی میں یہ ایشوز ہوتے ہیں، تو اگر ان میں شقاقہ بینہما آیا، یعنی دونوں میں کچھ انبن سی چل رہی ہے، آپس میں کوئی اختلاف بڑھ گئے ہیں اور کسی صورت حل نہیں ہو رہی، بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ ایگو آ جاتی ہے بیچ میں، وہ کہتا ہے وہ معافی مانگے، وہ کہتی ہے وہ معافی مانگے، دونوں معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، گھر میں اختلاف کے سبب بن جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ تو پھر یہ کرو کہ ایک بندہ مرد کے خاندان میں سے اور ایک بندہ عورت کے خاندان میں سے رکھ لو۔ مطلب یہ باپ بھائی اتنے ڈائریکٹ رشتہ دار ہونے نہیں چاہیے، جس میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ مسئلہ یہ کہ پھر وہ بائسڈ ہوتے ہیں نا، تو پھر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ایسا بندہ رکھیں جو دونوں کی بات بھی، جس کی عزت بھی ہو، دونوں کی دونوں بات بھی سنیں، خاندان میں سے مقرر کر دو جو رشتہ دار ہو، اور اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اور اگر ان دونوں میں اصلاح ہو جائے گی، اگر وہ چاہیں گے کہ ایک دوسرے کی صلح کر دیں، بات وہی کو ہو جاتی ہے نا، ہو نہیں پاتی، پھر دونوں سمجھاتے ہیں تو پھر چلو دونوں تھوڑے نرم مزاج ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے موقع پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں جڑ جاتے ہیں، تو ان کی ایگو ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی کراتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گھر جڑے رہیں، گھر جڑے رہتے ہیں تو فیملیز جڑی رہتی ہیں، اور پھر آگے سے ان کی نسلیں بھی اچھی سی پرورش پا جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے جب بچے کتنے مشکلوں میں آ جاتے ہیں جو ڈسٹرکٹیو گھروں کے ہوتے ہیں۔
کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب باتوں سے خبردار ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. تو اس لیے سارے جو یہ لاز، کیونکہ یہ صورت بہت زیادہ لاز کی ہے بتائے گئے، اس میں ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ لاز ہمارے انسانوں کی زندگی کی بہتری کے لیے بنایا تاکہ وہ اچھی طرح سے اپنی گھریلو زندگی اچھے طریقے سے اور دنیا میں بھی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.